बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में एक ही मौजू गुफ्तगू का बाइस बना हुआ है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हैरान कुन हद तक इजाफा किया गया है। इस इजाफे को पब्लिक में पेट्रोल बम के नाम से पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है। हुकूमत ने ये फैसला आखिर क्यों किया? कीमतों में इजाफे को क्या हुकूमत रोक सकती थी? ये फैसला हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से सामने आया, IMF के प्रेशर की वजह से सामने आया, या फिर आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतें ही पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे का बाइस बनी है? हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के इक़दामात पब्लिक पर पेट्रोल बम के असरात को किस हद तक कम कर सकेंगे? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया। इस ऐलान के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 137 रुपए कुछ पैसे और डीजल की कीमत में तकरीबन 184 रुपीस और कुछ पैसे का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो 458 रुपए कुछ पैसे और जो डीजल की कीमत है वो तकरीबन 520 रुपए और कुछ पैसे पर हो गई है फी लीटर। अब ये जो इजाफा है, ये इजाफा अवाम के लिए एक बहुत बड़ी सजा है, एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। इसके लिए जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें वो कम है। मगर अब बहस इस बात पर हो रही है कि हुकूमत इस इजाफे की वजूहात क्या बता रही है। पहली वजह यह है कि आलमी मंडी में जो कीमतें हैं पेट्रोल की वो ईरान इसराइल जंग की वजह से बढ़ गई हैं। तो आलमी मंडी की कीमत के मुताबिक अगर पेट्रोल की बात की जाए तो फी लीटर पेट्रोल आलमी मंडी के रेट के मुताबिक पाकिस्तान में 245 रुपए फी लीटर होना चाहिए था। यानी कि अगर आलमी मंडी में कीमत का जो मयार है उसी मयार को हम पाकिस्तान में अप्लाई करें तो फी लीटर कीमत बनती है 245 रुपए। और 245 रुपए की बजाय हुकूमत हर पाकिस्तानी से 211 रुपए इजाफी वसूल कर रही है। ये तो 211 रुपए है। इसके पीछे कहानी और मंतक है क्या? पेट्रोल की प्राइसेस तो आलमी मंडी में बढ़ रही हैं, लेकिन वो बढ़ी हुई कीमतें हमें ये बताती हैं कि फी लीटर पेट्रोल 245 रुपए बनता है, मगर आवाम से क्या चार्ज किया जा रहा है? 498 रुपए, 458 रुपीज एक आम आदमी से चार्ज किया जा रहा है। अब ये जो 211 रुपए इजाफी हैं ये किस बात के हैं? ये बुनियादी तौर पर वो टैक्सेस हैं जो हुकूमत की नाहली की वजह से, नलायकी की वजह से, FBR की कमजोरियों की वजह से, टैक्स चोरी की वजह से, अशराफिया की वजह से, लीड कैप्चर की वजह से जो माफिया पाकिस्तान को चिमड़ा हुआ है उसकी कीमत एक आम पाकिस्तानी फी लीटर 211 रुपए इजाफी अदा करके भर रहा है। अब ये जो 211 रुपए हैं इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं आपके लिए। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो पेट्रोलियम लेवी है। मगर पेट्रोलियम लेवी को भी बताने से पहले एक और जो मुकदमा पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा गया है वो ये है कि जनाब देखिए, हम IMF के प्लान के तहत काम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं अवाम को रिलीफ देना, हम तो सब्सिडी देना चाहते हैं, मगर IMF नहीं मानता। IMF इस हुकूमत को 12 अरब रुपए का लग्जरी जहाज खरीदने से नहीं रोकता। IMF का ये जो मंसूबा है ये हुकूमती अशराफिया की तनख्वाहों में 400% इजाफे को नहीं रोकता। IMF का प्लान हुकूमत को 1.5 अरब रुपए की लग्जरी गाड़ियां ब्रोक्रेसी के लिए खरीदने से नहीं रोकता। IMF का जो प्रोजेक्ट और प्लान है
وہ حکومت کی جو جہازی سائز کی کیبنٹ ہے جس میں 100 گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، جس میں 40 کروڑ روپے کی تنخواہیں صرف پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کی ہیں، یہ سارے کے سارے جو اشرافیہ کے اخراجات ہیں اس پر آئی ایم ایف کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر آئی ایم ایف کو پرابلم ہے تو عام آدمی کو ریلیف دینے سے اور سبسڈی دینے سے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر بجلی اس لیے مہنگی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، یہاں پہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے، اس کو فلفل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر کوئی ایک کموڈٹی آپ اٹھائیں تو آپ کو جی ایس ٹی ٹیکسز یہاں پر دینے پڑتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری کنڈیشنز کس کی ہیں؟ یہ آئی ایم ایف کی ہیں۔ یہاں پر کسان کو اس کی جائز معاوضہ نہیں ملے گا، اس کی اجناس کا، اس کی فصل کا، مگر یہاں پر آپ کو سبسڈیز ملتی ہوئی نظر آئیں گی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، شوگر مافیا کو، کارٹلز کو اس ملک میں ہر طرح کی رعایت ملے گی، ان کے لیے گیس کا ٹیرف فرق، ان کے لیے بجلی کا ٹیرف فرق، مگر ایک عام آدمی کے لیے ان کے ہاں صرف ایک ہی منجن ہے کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں یہ آئی ایم ایف نہیں کرتا۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ اگر سارے فیصلے آئی ایم ایف نے کرنے ہیں تو اس حکومت نے کیا کرنا ہے، اس پرائم منسٹر کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس وزیر خزانہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آئی ایم ایف کا جو ایم ڈی ہے، جو چیف ہے، اسے پاکستان کا پرائم منسٹر ڈکلیئر کر دیں، اسی آئی ایم ایف کی کیبنٹ کو پاکستان کی کیبنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، کم سے کم یہ عہدے ہی چھوڑ دیں۔ اگر یہ اتنے ہی کمزور عہدے ہیں، بے اختیار عہدے ہیں، تو ان عہدوں کی پاکستانی عوام کو ضرورت نہیں ہے، اگر یہ فیصلے یہ نہیں لے سکتے۔ اب دوسری طرف گھما کیا رہے ہیں، اب میں آپ کو 211 ارب روپے پہ واپس لے کر آتا ہوں۔ اب جناب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف نے یہ مجبور کیا ہے کہ 105 روپے فی لیٹر جو ہم آپ سے لیوی چارج کرتے ہیں، اب یہ 160 روپے ہوگی۔ اسی طرح سے جب آپ تیل کو امپورٹ کرتے ہیں تو فوری طور پر پہلے تو 25 روپے کا ایک ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی 8 روپے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ہیں، 8 روپے تقریباً پیٹرول پمپس کے ہیں، پھر اس کے اوپر کوئی 2.5 روپے کوئی کلائمیٹ کے نام پر کوئی ٹیکس انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف ٹیکسز کو اگر ملائیں تو ملا کر یہ جو رقم بنتی ہے یہ تقریباً 211 روپے اضافی بنتے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائس جو کہ انکریز پرائس ہے، اس کے اندر اگر اس کو ایڈ کریں تو پیٹرول کی پرائس یہ 458 روپے پر جاتی ہے۔ یعنی اگر اس حکومت کے اندر تھوڑا سا درد ہوتا، تھوڑی سی سمپتھی ہوتی عوام کے لیے، تو یہ عالمی پیٹرول کی پرائس کو اسی طرح رکھتی، لیکن کم سے کم وقتی طور پر اس کرائسس کے ٹائم میں اپنی جو ٹیکس ریشو ہے اس کو کم کر دیتی، لیکن اس کو کم نہیں کیا ٹیکسز کو، اور اس کے آئی ایم ایف کے پیچھے جا کے چھپ گئے ہیں، اخراجات کوئی کم نہیں ہو رہے۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے آسٹیرٹی کا، قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے موٹر وے کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی کم کر دی ہے، اور جو دفتروں میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ ایک گاڑی میں ہی ایک روٹ بنا کے لوگ چلنا شروع کر دیں۔ مطلب اس طرح کی عجیب قسم کی جو پبلک کیمپین ہے، اربوں روپے کے اشتہارات صرف آسٹیرٹی بتانے کے لیے دیے جا رہے ہیں، اس سے بڑا مذاق اور جو کیا ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ یعنی آپ نے اگر بچت کرنی ہے تو اس بچت کو بتانے کے لیے بھی اربوں روپیہ خرچ کرنا ہے، تو یہ تو اس اصول اور اس پرنسپل کے خلاف ہے۔ مگر چونکہ پاکستانی میڈیا کو ڈبل پیٹ لگا ہوا ہے، میڈیا کی زبان بندی کرنی ہے۔ عمران خان کے دور میں جب روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو عمران خان نے 140 روپے پہ پیٹرول کو فکس کیا تھا، وہ نکما تھا، نہل تھا، اناڑی تھا، سب کچھ تھا، مگر یہ لوگ تجربہ کار لوگ اور ایکسپیرینس لوگ اور پاکستان کو بنانے والے لوگ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، ان کے دور میں 458 روپے پیٹرول کی پرائس چلی گئی ہے، اور یہ چلی گئی ہے جناب، سارا قصور آئی ایم ایف کا ہے، سارا قصور جو ہے وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا ہے، اور پاکستان ایک ثالث ہے۔ یہ قصور پاکستان کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ہے کہ پاکستان کو تیل کے جہاز بھی مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام کو اس سفارتکاری کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا۔
یہ ڈھول پٹا گیا الحمدللہ، آرمی چیف کے بڑے قصیدے پڑے گئے، مگر سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک عام آدمی کے لیے ڈیزاسٹر ہے۔ اب عام آدمی کو لالی پاپ کیا دے رہے ہیں؟ لالی پاپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب ٹرانسپورٹ فری پنجاب کے اندر، جناب بائیکر کے لیے 20 لیٹر فری، اور جناب گڈس ٹرانسپورٹ والے کے لیے 70,000 روپیہ ماہانہ، اور جو انٹر سروس بسز چلتی ہیں مختلف شہروں میں ان کو 1 لاکھ روپے۔ یار پھر یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اس پوری سبسڈی کو ایک آرگنائز فارم میں اس رقم کو اکٹھا کرتے اور پیٹرول کی پرائس کو طے کرتے ہوئے آپ اس میں سے ڈیڈکشن کر دیتے۔ یعنی اگر یہ 458 روپے بنتے ہیں تو آپ 400 روپے کے اوپر کیپ رکھ لیتے، آپ 58 روپے کو آرگنائز نہ، اتنا ڈرامہ لگتا۔ اب پوری قوم کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا محتاج بنایا جا رہا ہے، پوری قوم کو ایک نئے جھنجٹ میں ڈالا جا رہا ہے کہ جناب اب موٹر سائیکل والے نے کیسے سبسڈی لینی ہے، اس کے لیے بھی اس نے ایک ایپ کے اوپر جانا ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے، چلیں جناب بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کو فری کر دیے، ویسے بھی فری ہونی چاہیے، مگر مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں ایک بڑی تعداد سفر کرتی ہے، آلریڈی یہ اوور کراؤڈڈ ہے۔ یہ جو بسیں ہیں، آپ کبھی میٹرو میں جا کر دیکھیں وہاں کس طرح لوگ گھستے ہیں بس کے اندر، ایک پورا ایک امتحان ہوتا ہے، ایک پوری جنگ ہوتی ہے بس کے اندر بیٹھنے کے لیے۔ تو یہاں آلریڈی بسیں کم ہیں، آلریڈی انفراسٹرکچر بہت کم ہے، تو یہ چیزیں آپٹکس کے طور پر تو شاید پبلک کو آپ بے وقوف بنانے کی کوشش کریں، مگر مسئلہ صرف ٹرانسپورٹ کا نہیں، مسئلہ یہ کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو پھر ہر کموڈٹی کی پرائس بڑھتی ہے، پھر دودھ مہنگا ہے، پھر دہی مہنگی ہے، پھر ڈبل روٹی مہنگی ہے، انڈے مہنگے ہیں، ادویات مہنگی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ ایک طرح کا ٹیکس نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ کو بجلی کے بل آپ کو مارتے ہیں، آپ کو گیس کی پرائسز آپ کو مارتی ہیں، تو انرجی کرائسس اپنی جگہ پر ہے، اس کرائسس کے ساتھ جو ملٹیپل کرائسس ہیں ان کو آپ کیسے کٹر کریں گے؟ سبزیوں کی قیمتیں کیسے لے کر آئیں گے؟ جو اگلی فصلیں لگنی ہیں وہ کیسے کاشت ہوں گی؟ اور کس طرح لوگوں کی بائنگ پاور اور پرچیزنگ پاور کو آپ کمپیٹ کریں گے؟ اب یہاں پر آپ ماڈلز کو کمپیریزن کریں، آپ کو بتائیں گے جناب دیکھیں انڈیا کے برے حالات دیکھیں فلانے، یہ ہر چیز پہ کمپیریزن کتنے کے ساتھ کریں گے؟ ان کی سائز نہیں دیکھیں گے اکانومی کا، ان کی ٹیکس کلیکشن نہیں دیکھیں گے، یہ وہ انڈیا کی معیشت پاکستان کی معیشت کو کمپیریزن بنتا ہی نہیں، انڈیا کی گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ کو کمپیریزن بنتے، کرنا ہے تو بھائی آسٹریلیا کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں پر انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے کہا جناب مشکل وقت ہے، ہم فوری طور پر پرائس کو اس طرح کم کرتے ہیں کہ پیٹرول انٹرنیشنل قیمت پہ رہے گا، لیکن جو ٹیکسز کی ریشو ہے وہ ہم 3-4 مہینے کے لیے کم کر دیتے ہیں، تو 3-4 مہینے حکومت اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی ہے، نہ کہ پبلک سے یہ کہے کہ جو آپ نے ایک پتھر باندھا ہے وہاں پہ 3 باندھ لو۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو کامیاب سفارت کاری ہے، یہ جو بم ایران پر گر رہے ہیں سو گر رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی بموں کی بھرمار ہو رہی ہے۔ 81,000 ارب روپے کا پاکستان پر قرضہ ہے، ہر پاکستانی 3,25,000 روپے کا مقروض ہے، پیدا ہونے والا بچہ بھی پاکستانی 3,25,000 روپے کا مقروض ہے۔ یہ سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے یہ اس تجربہ کار حکومت کو جاتا ہے، اور جتنا مرضی یہ ملبہ کرا لیں آئی ایم ایف کے اوپر، یہ جتنی مرضی باتیں کر لیں آسٹیرٹی کی، یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ٹوپی ڈرامہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں، ان کا کوئی ان کی نہ ڈائریکشن ہے، نہ ان کا ایجنڈا ہے، نہ ان کا پبلک کے ساتھ کوئی تعلق اور رابطہ ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے قوم کو بھی ایسے تحفے ضرور سرپرائزز ملنے چاہیے، ہو سکتا ہے کہ شاید اسی نتیجے میں کوئی قوم کی بھی کوئی ڈائریکشن طے ہو، قوم بھی کچھ سخت فیصلے لے، جس طرح حکومتیں کہتی ہیں نا کہ یہ مشکل فیصلے ہیں، تو ان مشکل فیصلوں کے ساتھ ہم توقع کرتے ہیں کہ کم سے کم پاکستانی عوام بھی کوئی مشکل فیصلہ لے، اور مشکل فیصلہ یہی ہے، یہ جو جونکیں چمڑی ہوئی ہیں جو جمہوریت کے نام پہ ڈاکوؤں کا یہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے لوٹ مار کا، ان کے خلاف بھی کوئی قوم سخت فیصلہ لے، تو دیکھتے ہیں کہ اب ہوتا کیا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو اے آر خان آفیشل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔